डॉक्टर अपने कमरे से निकले। उनके हाथ में ब्रीफ केस भी था। उनकी आमद इंतहाई तेज थी। लिफ्ट का बटन दबाकर उन्होंने लास्ट फ्लोर का बटन दबाया और पार्किंग एरिया में उतर गए। जल्दी से ब्रीफ केस गाड़ी में रखा और वहां से रवाना हुए। वो मुसलसल किसी से फोन पर बात भी कर रहे थे। मौसम काफी अबर आलूदा था, जैसे अभी बादल बरस पड़ेंगे। रेस्टोरेंट के सामने उनकी गाड़ी रुक गई। रेस्टोरेंट की रोशनी ग्लास वॉल को छन कर बाहर आ रही थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकले और सीढ़ियां चढ़कर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और सबसे लास्ट टेबल की तरफ गए। वहां पहले से 3 डॉक्टर उनको इंतजार कर रहे थे। मेज पर कॉफी के कप रखे थे। उम्मीद करता हूँ मैं देर से नहीं हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी खींचकर बैठ गए। अगर देर से हो भी तो तुम्हें कोई कुछ कह सकेगा, सामने बैठी डॉक्टर हेलिना, न्यूरो साइंस की प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। सही कहा, डॉक्टर मार्क रिसर्च स्पेशलिस्ट ने उसका साथ दिया। उनको छोड़ो, ये बताओ केस कैसा है, डॉक्टर लुइस माहिर नफ्सियात ने जल्दी में कहा। डॉक्टर पॉल उनको देखते हुए बताने लगे। मेज पर भाप उगलती कॉफी के कप सजे थे। डॉक्टर पॉल ने लंबी सांस ली। ये आम शिज़ोफ्रेनिया नहीं है। वो जानती हैं कि जो कुछ देखती या सुनती हैं वो हकीकत नहीं, फिर भी वो हकीकत को महसूस करती है। उनके देखते हुए डॉक्टर पॉल ने बताया। बाकी तीनों डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। ये मिक्स्ड डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे सिर्फ एक्टिव अलामात, हेलुसिनेशंस और मेमोरी गैप्स, मगर इस शिद्दत से मैंने नहीं देखा, डॉक्टर लुइस ने सबको देखते हुए बताया। नहीं, डॉक्टर पॉल की आवाज में अजीब सा लर्जा था। ये कुछ नया है, कुछ ऐसा जैसे हमने अभी तक वाज़ेह नाम नहीं दिया। उन्होंने फाइल बंद की और कहा। वो एक फाइल कोट की जेब में लाए थे। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर इस केस को स्टडी करें, क्योंकि ये बीमारी अगर वाकई नहीं है तो ये ना सिर्फ जोया के लिए बल्कि आने वाले मरीजों के लिए भी एक खतरनाक सवाल है। मेज पर भाप उठती कॉफी और डॉक्टरों की सोच में डूबी आंखें सब इस एक ख्याल के गिर्द जमा हो गए। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी में हल्की सांस म्यूजिक बज रही थी। शीशे के पार बारिश की बूंदें नीचे गिरती हुई शीशे को धुंधला रही थी। चारों डॉक्टर गहरी सोच में पड़ गए थे। डॉक्टर पॉल गाड़ी से अपना ब्रीफकेस लाए थे। ब्रीफकेस खोलकर उन्होंने एक और फाइल मेज पर रखी। वो जानती हैं कि ये सब हकीकत नहीं, लेकिन फिर भी हकीकत महसूस करती है। ये बात मुझे चौंका देती है। आम शिज़ोफ्रेनिया में मरीज अपनी हेलुसिनेशंस को सच मान लेता है, लेकिन जोया उन्हें झूठ समझते हुए भी उनमें कैद है। ये एक नायाब तादाद है, उन्होंने डॉक्टर मार्क को देखते हुए बताया। तो फिर ये इंसाइड शिज़ोफ्रेनिया की अलामत हो सकती है, जहाँ मरीज को जज़्वी शऊर होता है कि वो वहम असल नहीं, लेकिन तुमने जो अलामात बयान की है, जैसे आईने में खुद को अजनबी देखना, अपनी ही आवाज़ को अलग सुनना, ये तो डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर के करीब है, डॉक्टर लुइस ने अपनी राय दी। हाँ, आपकी पहले बात सुनकर मुझे लगा कि मिक्स सा ऑर्डर हो सकता है, या फिर डीपर्सनलाइजेशन, जिसमें मरीज खुद को अजनबी समझता है, जैसे जिस्म अपना नहीं है। लेकिन जोया के केस में ये सब ज्यादा गहरा है। वो कहती है कि वो जानती है कि हकीकत झूठ है, लेकिन फिर भी इस पर यकीन करने पर मजबूर है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और हेलुसिनेशन का इम्तराज लगता है मुझे तो। वो थोड़ा आगे को झुकी। मेरी राय में ये महज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की शदीद केस की शक्ल है। मरीज डिप्रेशन और स्ट्रेस के दबाव में हेलुसिनेशंस का शिकार होता है। शायद ये कुछ नया नहीं, बस अलामात एक साथ जाहिर हो गई हैं। सबने चौंक कर उन्हें एक साथ देखा। डॉक्टर रोक ने कॉफी का कप नीचे रखा। नहीं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसकी कंडीशन वैसी नहीं है जिस तरह इस बीमारी के और मरीज होते हैं, डॉक्टर पॉल ने मजीद कहा।
میں بغیر کیس اسٹڈی کیے اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر روک نے اٹھتے ہوئے کہا اور کرسی کے پشت پر رکھا اپنا کوٹ پہنا۔ روک، ہم اس لیے تو یہاں آئے ہیں۔ ڈاکٹر پال نے انہیں روکنا چاہا۔ یہاں اس ریسٹورنٹ میں حد کرتے ہو، ڈاکٹر روک نے گلے میں مفلر درست کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سب کچھ میل کر دو، ویکینڈ پر میں اپنی رائے دوں گا۔ میز پر سے اپنی ہیڈ اٹھاتے ہوئے کہا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہیلینا اور لوئس نے انہیں مڑ کر دیکھا مگر ڈاکٹر پاؤل یہیں بیٹھے رہے۔ اگلی شام کے بعد سے دن کچھ یوں گزرے جیسے وقت سانس لینا بھول گیا ہو۔ ڈاکٹر پاؤل مسلسل میرے گلپٹیز گتھی کو سنبھالنے میں مشغول رہے اور پھر ایک ماہ بعد میں دوبارہ ان کے در پر کھڑی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں ابھی ابھی زمین پر اپنے گیسو بکھیر رہی تھی۔ میں ان کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ سیکنڈز بعد میں نے ان کو رائے میں ابھرتے دیکھا۔ تھوڑا نزدیک آ کر انہوں نے مجھے نوٹ کیا تو ٹٹکے۔ ڈاکٹر پاؤل مجھے دیکھ کر ذرا چونک کر بولے، مس زویا۔ پہلے تو حیرت ان کے چہرے پر تھی، پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نے اس حیرت کو ڈھانپ لیا۔ کیسی ہو؟ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ کہتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھول دیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پاگل خانے میں دن کیسے گزرتے ہیں؟ ان کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہا۔ ساتھ میں ان کے کمرے کا جائزہ بھی لینے لگی۔ پھر نظر الماری پر پڑی تو کتاب نکالتے ہوئے میں نے الٹا ان سے ہی سوال کر ڈالا۔ انہوں نے کوٹ اسٹینڈ پر لٹکاتے ہوئے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ پاگل خانہ؟ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم پاگل خانے میں ہو؟ وہ آہستہ سے مسکرائے۔ اور آپ کو کیوں نہیں لگتا میں پاگل خانے میں ہوں؟ میں نے ان کی بات کا جواب سوال سے دیا۔ ڈاکٹر ہنسے۔ کیونکہ یہ پاگل خانہ نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں ہر لمحہ نگرانی میں نہیں گزرتا۔ وہاں کے تو دروازوں میں لاکس بھی نہیں ہوتے، جبکہ یہاں ہوتے ہیں اور پاس ورڈ بھی صرف نرس کو معلوم ہوتا ہے۔ میں نے شکایت کرتے ہوئے وہ کتاب واپس الماری میں رکھ دی۔ تو تم یہاں کیسے آئی؟ انہوں نے بھویں سکیڑ کر مجھے دیکھا اور اپنی کرسی سنبھالی۔ زاولی میری دوست بن گئی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی مجھے ناگوار گزری، سو میں نے جھنجھلا کر کتاب کو زور سے بند کیا اور ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ ڈاکٹر پاول نے میری خفگی کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ میرے ہاتھ میں اب ان کا پین تھا۔ ہاں، میں نے لاپرواہی سے ان کا پین انگلیوں میں گھماتے ہوئے بتایا۔ ڈاکٹر پاول نے چونکتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ مجھے بتاؤ کیا کیا یاد آیا ہے؟ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور قلم ان کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے صرف یہ یاد آیا ہے کہ میرا نام سوہا مومن ہے۔ ڈاکٹر پاول نے مجھے خفگی سے دیکھا اور بولے کچھ نہیں، بس اینک آنکھوں پر چڑھائے فائلز کھولی اور انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے اور آہستہ سے پوچھا، آپ میرا سیشن شروع نہیں کریں گے؟ وہ بدستور فائلوں پر جھکے رہے، جیسے میری آواز ہوا کی سرسراہٹ ہو جو کانوں سے چھو کر گزر جاتی ہے۔ تمہارا سیشن 10 بجے شروع ہوتا ہے اور ابھی 8 ہی بجے ہیں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے کہا۔ ان کے لہجے میں وہی سکون تھا جو دریا کے بہاؤ میں ہوتا ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی کا راج قائم ہوا۔ وہ بدستور فائلوں پر جھکے رہے اور میں ان کے سامنے پاؤں دوسرے پاؤں پر ٹکائے اور وہ فائلوں پر جھکے ہوئے تھے۔ مجھے لگا وہ کاغذ نہیں، میری روح کے پردے کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ مجھ سے خاموش نہیں رہا گیا۔ میں اتنے عرصے سے یہاں تھی لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر تنگ آ کر میں نے ان سے آہستہ سے پوچھا، ڈاکٹر پاؤل؟ انہوں نے جھکے سر کے ساتھ کہا، میری یادیں مجھے کبھی واپس نہیں ملیں گی۔ میری آواز اچانک بھاری ہوئی۔ دیکھو مس سوہا، یادیں جب بوجھ بن جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، تو کچھ عرصہ اس بوجھ سے آزاد رہو۔ میں نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ بھول گئی ہوں، کوئی یاد نہیں ہے، میرے ذہن کا پردہ خالی ہے، میں ایک ادھوری شخصیت ہوں، بس۔ میرا سر جھک گیا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ ہلکی سی گہری ہوئی۔
جس کی یادیں کھو جائیں وہ ادھورا پن نہیں ہے، جس کی پہچان ہی نہ ہو ادھورا تو وہ ہے۔ تمہارے پاس اپنی پہچان کا بیج تو ہے نا زوہا، باقی سب دوبارہ اگ سکتا ہے۔ میرے لب کانپے، نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ دھندلا تھا۔ اور اگر وہ کبھی نہ اگا تو؟ میں نے گیلی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر پاول نے اپنا قلم روکا اور اینک نکال کر ہاتھ میں پکڑے اور ہاتھ کرسی کے ہینڈل پر رکھا۔ پھر بھی تم صفر نہیں رہو گی مس زوہا۔ کبھی کبھی کائنات انسان کو خالی کر دیتی ہے تاکہ اس میں نیا وجود ڈالا جا سکے۔ ان کی کرسی آہستہ آہستہ چھولنے لگی۔ کیا پتا تمہاری پچھلی یادیں خوبصورت نہ ہو اور اوپر والا تمہیں نئی زندگی دینا چاہتا ہے جہاں تم خوبصورت یادیں بنا سکو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار لگا جیسے بھول جانا سزا نہیں، شاید ایک آغاز ہے۔ آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا اور کرسی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی میری نظر کاؤچ کے سامنے رکھے کتاب پر پڑی۔ ایک لمحہ ڈاکٹر پاول کو دیکھا جو فائلز پر جھکے تھے، پھر اس کتاب کو دیکھا اور اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بنا آواز کیے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جانے لگی۔ وہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، 2 دن تک واپس کر دو۔ ڈاکٹر پاول کی اچانک آواز پر کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، ایک شرمندہ سی مسکراہٹ لیے ان کی طرف چہرہ اٹھایا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور تیزی سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ڈاکٹر ہیلینا، مارک لوئس اور ڈاکٹر پاول سب کھڑے بغور ان سب کے سامنے بیٹھی مجھ کو آنکھیں سکیڑ کر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ حیرانی سے ان سب کو دیکھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو تم کیسے بھول گئی؟ کل تک تم نے سب کچھ بتایا تھا، تمہارے والد سے پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی، اور اب تم کہہ رہی ہو تمہیں کچھ یاد نہیں۔ ڈاکٹر پاول نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا۔ کہیں تم یادداشت کھونے کا بہانہ تو نہیں کر رہی؟ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ ڈاکٹر مارک لوئس اور پاول نے ایک آبرو اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں واپس بیٹھ گئی۔ نہیں، مس زویا سچ کہہ رہی ہیں، اسے واقعی سب یاد آیا تھا اور اب سب کچھ واپس بھول گئی۔ جیسے صرف ایکٹیو ایمنیزیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یادداشت آتی جاتی رہتی ہے۔ ساتھ میں اسے سائیکوجینک فیوگ بھی ہیں۔ کل اس نے اپنا نام زویا بتایا تھا اور آج یہ کہہ رہی ہے اس کا نام زوہا ہے۔ وہ آؤٹ بورڈ پر لکھتے ہوئے سمجھانے لگی اور ہم سب انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ سائیکوجینک فیوگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، مریض اپنی پہچان بھول کر دوسری شناخت اپناتا ہے، اور اسے یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جس وقت اس کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی اس وقت زاؤلی نے اسے زوہا کہہ کر پکارا کیونکہ زاؤلی زویا نہیں بول سکتی، اور تب مس زویا نے وہ شناخت اپنا لی۔ اب جب بھی اس کی یادداشت جائے گی تو یہ اپنے نام زوہا بتائے گی۔ ڈاکٹر ہیلینا خاموش ہوئی تو ہم سب نے انہیں دیکھا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ پوچھنے والا ڈاکٹر لوئس تھا۔ ہمیں زویا یا زوہا جو بھی ہیں اسے ڈسچارج کرنا چاہیے۔ دوائیوں سے زیادہ اسے خاندان کی ضرورت ہے، یہی اب اس کا علاج ہے۔ وہ واپس سے کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے غور سے انہیں دیکھا، سنہرے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی ہوئی، ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے اور اسکرٹ اور ٹاپ پہنے وہ اپنی عمر سے جوان لگ رہی تھی، اور پہلی بار وہ مجھے اچھی لگی۔ ہاں ہیلینا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر مارک اور لوئس نے بھی اس کا ساتھ دیا، مگر میرا خڑوس ڈاکٹر پاول نہیں مان رہے تھے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے خفگی سے ہوں کر کے منہ موڑا، پھر کچھ لمحے بعد وہ بھی مان گئے۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، میں اپنے کمرے میں تھی، زاؤلی میرا سامان سمیٹ رہی تھی اور میں کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن سچ کہوں تو اداس بھی ہوں۔ تم واپس پاکستان جا رہی ہو نا؟ زاؤلی نے بریف کیس نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن کچھ عرصے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں بیڈ پر بیٹھی اور کمفرٹر پاؤں پر ڈالا۔ سچ میں؟ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے کال ضرور کرنا، میں ملنے آؤں گی، زاؤلی نے چہکتے ہوئے کہا۔
میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو اس نے جلدی جلدی اپنا نمبر اسٹکی نوٹ پر لکھا اور میرے پرس میں ڈالا۔